बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जैसे जान दी जहान दिया, और दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आईएनएन के साथ नासिर अपनी हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, काजी हो गया खतरनाक तरीन। क्यों? वो कहते हैं किला किया उन्होंने, कोई सच बोलने को तैयार नहीं। मामला कहाँ तक है? मामला गुज़िश्ता रोज सुप्रीम कोर्ट में बड़ा गहमे गहमी रही, और आपको पता है कि वहाँ फैज़ाबाद धरना केस की बात हो रही थी। उस पर अपील कि अब तक अमल दरामद क्यों नहीं हुआ। वो कहते हैं हम अमल दरामद चाहते थे, एक फ़ैसला मौजूद था, तो क्यों नहीं हुआ। तो जिसने जिसने नज़रसानी की दरख्वास्त वापस ली, सबको जनाब उन्होंने लहन हाजिर किया हुआ है, और बारी बारी आ रहे हैं, जवाब दे रहे हैं। अच्छा, बयान हल्फी वो जो एक आया था ना, और उसके बाद अभी एक और बयान हल्फी आने के चांसेस हैं, बल्कि एक और बयान हल्फी है, तो वो क़यामत ढाने के लिए तैयार हैं। सोलो फ्लाइट कोई नहीं कर सकेगा, ये हालात बता रहे हैं। और ये सारे मामला जो है किस तरफ जा रहे हैं? वो इसी तरफ जा रहे हैं कि इलेक्शन की गहमा गहमी में कुछ ना कुछ नया भी होगा, यानी जिन लोगों ने जो प्लानिंग की है वो नहीं चलेगी। आज सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन की बाज़गश्त भी सुनी जाएगी, उसका मुकदमा भी मौजूद है, वो भी शाम तक आपके सामने आ जाएगा। लेकिन जो गुज़िश्ता रोज़ जो कुछ हुआ वो बहुत कुछ हो गया। अफसार आदम साहब का जो हल्फी बयान था, बयान हल्फी जो उन्हें जमा कराया था, उस पर जो बहस हुई और जो बातें सामने आई, फिर पैमरा के मौजूदा जो चेयरमैन हैं उनको तलब किया गया था, और उनसे पूछा गया कोई दबाव, कोई ये, यहाँ तक उनसे तनख्वाह तक पूछी गई, और ये पूछा गया कि आप किस टाइप की। अफसार आलम तो कह रहे हैं कि उन पर दबाव होता था, और अफसार आलम ने तो डायरेक्ट कहा कि जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद जो है वो उस वक्त ISI के DG थे, तो उन्होंने जनाब क़यामत ढा रखी थी। वो कहते थे फलाना चैनल बंद कर दो, फलाना खोल दो, नजम सेठी के पर पाबंदी लगा दो, उनका प्रोग्राम बंद कर दो जियो पे। इसी तरह वो कहते थे कि जी हुसैन हक्कानी क्यों किसी प्रोग्राम में शामिल ना होने दो। तो वो सारा कुछ उन्होंने कहा मुझे जिस अंदाज में दबाव का शिकार करके मुझे पर मतलब मेरे ख़िलाफ़ जुल्म और ज़्यादती का बाज़ार गर्म किया गया, वो काबिल बर्दाश्त नहीं था। लिहाजा मैंने हल्फी बयान जो दिया है, अदालत ने पूछा, काजी साहब ने पूछा, उन्होंने कहा क्या आप जब आपको बुलाया जाएगा, आपको क्रॉस क्वेश्चन की जाएगी, आप सारे बयान देंगे? उन्होंने कहा बिल्कुल दूंगा, कुरान पे हाथ रख के दूंगा, सारी बातें मैं करूंगा। और उन्होंने मौजूदा चेयरमैन हमारे दोस्त हैं सलीम बेग साहब, उनसे भी बाकायदा यानी पैमरा की कार्रवाई के मुताबिक पूछा कि आपने क्यों, आप ये कर रहे हैं, आपने कोई चैनल बंद किया, आप पे कोई दबाव है? उन्होंने कहा नहीं, मेरे पे कोई दबाव नहीं है। उन्होंने कहा 5 साल से ये तो करें, बहुत दबाव थे। उनका दौर जो इनका था वो ये जाने, और वो बताएंगे, वही हकीकत जानते हैं, मैं नहीं जानता। लेकिन काजी साहब ने कहा कि मुसीबत ही है कि एक फैसला हुआ था कि अदारे जो लोग शरीक थे, शरीक पाए गए, और फैसले में कहा गया था कि उनके अदारे उनके खिलाफ कार्रवाई करें, बाकी अदारे अपने अपने, और सज़ा दी जाए जिन लोगों ने ये काम किया, इसलिए कि इन्हें पूरे पाकिस्तान को मुअत्तल कर दिया जो धरना दे रखा था फैज़ाबाद में, और जिस अंदाज में वो बैठे हुए थे, ब्लैकमेलिंग कर रहे थे, यहाँ तक कि उन्होंने 2014 के धरने की बात भी कर दी कि जनाब एक शख्स कनाडा से आया और वो भी शामिल हो गया, और वो भी जनाब अपना डुगडुगी बजा के, अपना मजमा लगा के और बातें करके फिर चला गया वापस। किसी ने पूछा क्या कनाडा से आया? वो कनाडा का शहरी है, पाकिस्तान का शहरी है, और क्या वहाँ ऐसा होता है कि कनाडा में जाके कोई इसी तरह का कोई एहतजाज धरना दे सके? तो बहुत से सवालात उन्होंने किए, और बड़े गुस्से में थे वो, यानी मकसद सीधा सीधा सी कि भाई नहीं छड़ागा, यानी कोई भी नहीं होगा, अब तो अमल दरामद होगा। तो बयान हल्फी में चूँकि बार बार फैज़ हमीद का जिक्र किया गया, तो यही जो बयान हल्फी इसी तरह का एक जस्टिस शौकत सिद्दीकी का था, जिनको कामयाबी हासिल नहीं हुई थी, जिनको नौकरी से फारिग कर दिया गया था, जिनके खिलाफ कार्रवाई, उनका भी एक बयान हल्फी जमा है, और उनकी भी एक दरख्वास्त मौजूद है सुप्रीम कोर्ट। तो अभी जो कुछ इधर से हुआ, यानी अफसार आलम के बयान हल्फी ने जो कुछ किया, उससे ज़्यादा वहाँ मौजूद है, इंकशाफात भी हैं, और दावे भी हैं, इल्ज़ामात भी हैं, सब कुछ है। तो ये केस अभी चलेगा। अतरमिल्लाह और काजी ईसा, इन्हें बड़ी
پازیٹیو انداز میں اس کیس کو چلانے کی کوشش کی، سوچا اور انہوں نے کہا یہ عمل درآمد کی بات ہے، اس کے علاوہ تو اب بات ہی کوئی نہیں ہے. اور نظر ثانی انہوں نے کہا جی آپ نے پیمرا کے موضوع چیئرمین سلیم بیگ سے کہا یہ آپ نے کس بات پہ یہ کیس کیا اور کیوں واپس لینا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا سب کہہ رہے تھے میں ہم نے بھی کر دیا. انہوں نے کہا یہ بھیڑ چال تو نہیں ہے کس طرح ہو آپ نے کسی سے وکیل سے کسی اپنے کمیٹی سے کوئی بات. اچھا انہوں نے دوسری جانب سے جب حکومت سے اٹارنی جنرل سے پوچھا تو انہوں نے کہا فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی بنا دی گئی. کہا پاجی کہڑے اصول ہم بنائی؟ ڈائریکٹ ہو گئے کہ جناب کوئی قواعد و ضوابط ہوں گے لائیں پیش کریں عدالت میں، کیسے بنائیں؟ اور جب وہ سارے صحیح معنوں میں جواب نہیں دے سکے تو انہوں نے اس کو ریجیکٹ کر دیا. انہوں نے کہا نہیں ہم نہیں مانتے اس کمیٹی کو. اور بات بھی صحیح ہے کہ پاکستان میں جس معاملے کو تاخیر کا شکار کرنا ہو وہاں کمیٹی بنا دی جاتی ہے اور کمیٹی کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتی، کوئی فیصلہ سامنے نہیں آتا بلکہ مٹی پاؤ فارمولے پہ کام کرتی ہے. تو اس لیے انہوں نے جناب وہ فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی جو تھی اس کو مسترد کر دیا. انہوں نے کہا یا تو اصول بتائیں کہ قواعد و ضوابط کے مطابق بنایا گیا کیسے. اچھا اب یہ جو کہہ رہے ہیں قاضی خطرناک ہو گیا، قاضی کا 1 سال بعد ہے جب وہ اس سیٹ پہ نہیں تھے، جب انہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا فیض آباد دھرنے کا، اس وقت بھی انہوں نے بڑا دھانسو قسم کا یعنی ٹکا کے ایک فیصلہ دیا تھا اور اس وقت بھی وہ اس پر ڈٹے ہوئے. وہ کہہ رہے نہیں جی جب سب نے درخواستیں واپس لے رہے مسئلہ ہے تو اس کا مطلب وہ فیصلہ موجود ہے تو اس فیصلے پہ عمل درآمد ہونا چاہیے. اداروں کے جو بندے ہیں وہ اداروں پہ کام کرے. اگر فیض حمید کا نام ہے تو کورٹ مارشل کرے، وہ فوج کرے، فوج سے تعلق ہے ان کا، نہیں تو پھر یہاں پہ آئیں. تو اب سوال یہ ہو رہا ہے کہ کیا جس طرح ان سب کو طلب کیا گیا ہے تو چانسز امکانات موجود ہیں کہ فیض حمید صاحب کو بھی طلب کیا جائے، کوئی انا کا مسئلہ نہ بنا لے یعنی ادارہ بطور، تو اس لیے ان کو بھی طلب کیا جائے گا ہو سکتا ہے، ورنہ پھر کورٹ مارشل کی طرف بات جائے گی. یعنی یہ سارے معاملات جو ہیں سزا میں پھنستے ہوئے لگ رہے ہیں. وہ ایک طرف سے نہیں، یہ چومکھی لڑائی ہے. اس چومکھی لڑائی میں سیاست سے زیادہ جو اداروں کی مداخلت میں ہے وہ، کیونکہ ادارے آزاد ہونے چاہیے، ادارے مستحکم ہونے چاہیے، ادارے بالکل سیاست سے پاک ہونے چاہیے، اپنے اپنے قواعد و ضوابط میں رہ کے اگر کام کریں تو پاکستان کے معاملات جو ہیں بہت سے مسائل جو ہے وہ حل ہو سکتے ہیں. اور یہی مسئلہ ہے کہ ابھی تک جو ہم بحرانوں میں پھنسے ہوئے ہیں اس کی وجوہات صرف یہی ہے. تو یہ بیان حلفی جو ہے یہ افسار عالم کا اکیلا نہیں ہے، یہ میں نے آپ کو بتایا شوکت صدیقی کا بھی اقوام موجود ہے. اور ایک یہ کہا جا رہا ہے کہ پھر ٹھیک ہے فیض حمید صاحب سے بھی منگایا جائے بیان حلفی، یہ کیا بات ہے. اور پھر جب دلائل ہوں گے پھر دونوں کو آمنے سامنے بھی آنا پڑے گا. اچھا آفتاب باجوہ صاحب، میں نے گزشتہ وی لاگ میں یہ کہا تھا کہ اپنے دوست ہیں اور بڑے سینئر ہیں اور بار کے سیکرٹری بھی رہے ہیں وہ، انہوں نے بڑا دھانسو ایک بیان دیا تھا، جارحانہ کھیلے تھے وہ گزشتہ روز 2 دن پہلے، کہ انہوں نے کہا جی وہ سلوپ وائزنگ کی جا رہی ہے، جان کو خطرہ ہے عمران خان کی، اس سے بالکل یو ٹرن لے گئے. اچھا یو ٹرن لینا بنتا تھا ان کا اس لیے کہ معاملہ ہی عمران خان صاحب کا تھا اور عمران خان صاحب کی سب سے بڑی خصوصیت یو ٹرن لینا ہے تو ان کو بھی لینا چاہیے تھا. لیکن وہ ہمارے دوست چونکہ بڑے جارحانہ کھیلنے کے عادی ہیں تو اور بڑے سینئر وکیل ہیں تو ہمارا خیال تھا کہ شاید وہ یہ کام نہیں کریں گے، لیکن انہوں نے کر دیا اور بہانہ کہہ لیا کہ مجھے سمجھنے میں یعنی کوئی غلطی ہو گئی ہے، میں یہ سمجھا. وہ کہہ رہے ہیں مجھے دے دیا جائے گا کہا تھا انہوں نے، میں سمجھا دے دیا جا رہا ہے، حالانکہ بات کوئی نہیں ہے، بات پوشیدہ بالکل نہیں ہے. لطیف کھوسہ ایک نہیں 100 بار کہہ چکے ہیں، عدالت میں ہائی کورٹ میں کہہ چکے ہیں، ہائی کورٹ اسلام آباد میں، اور بشرا بی بی نے وہاں باقاعدہ ایک درخواست دی ہوئی ہے کہ جناب بچاؤ میرے بیانوں، انہوں نے سلوک وائزنگ کی جا رہی ہے. یہ کوئی نئی بات بھی نہیں تھی، لیکن فوراً وہ ان کے ساتھ چند گھنٹوں کے بعد وہ یو ٹرن لے گئے. کیا انہوں نے فیصلہ کیا؟ ابھی میری ملاقات تھی ورنہ میں ان سے پوچھوں گا کہ جناب پاجی یہ کم کی تھا تجھے. تو یہ سارے معاملات ہیں. اچھا جس انداز میں اس وقت توڑ جوڑ ہو رہا ہے سیاسی میدان میں اور الیکشن کا جو معاملہ ہے وہ، تو معاشی بحران، سیاسی بحران، آئینی بحران سب ابھی تک مسلسل چل رہے ہیں، سال سے زیادہ ہو گیا اور نگران حکومت موجود ہے، اس کا ٹائم ختم ہو چکا. لیکن جب تک چونکہ وہی الیکشن کرانے کے لیے آئین و قانون اجازت دیتا ہے اور اپوزیشن نے اور حکومت نے مل کے انہیں بنایا تھا، لہٰذا یہ معاملہ چلے گا اور نگران حکومت ہی الیکشن کروائے گی. الیکشن کمیشن اپنی تیاریاں کر رہا ہے، وہ ایک آدھ دن میں تاریخ بھی دے گا، باقی بھی کام کرے گا، پھر جو حالات ہوں گے پھر اس کے بعد کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا یہ بات کی بات ہے. لیکن یہ بات ثابت ہے
کہ جس طرح توڑ جوڑ شروع ہو گئے اور سیاسی پرندے ادھر سے ادھر اڑنے لگے موسم دیکھ کر، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ سولو فلائٹ کسی دن نہیں چلے گی. اور میں بہت پہلے کہہ چکا ہوں اور آج بھی لوگوں نے کہا، سہیل بڑائی صاحب کا ایک آرٹیکل چھپا، اس کو آج بڑا لوگ باتیں کر رہے ہیں کہ بھائی وہ بڑے آدمی ہیں، بڑی چیز ہے اور بڑے ادارے میں کام کرتے ہیں، لہٰذا ان کی بات کی جائے. حالانکہ یہ میں کئی ہفتے پہلے یہ بات کر چکا ہوں کہ اتحادی حکومت بنے گی، اور انہوں نے یہی کہا ہے کہ 60-70 پیپلز پارٹی، 80-85 وہی پرانا والا ریشو کہ وہ ہوگا نون لیگ کے پاس، تو نون لیگ کے پاس اتحادی زیادہ ہوں گے، لہٰذا یہ. لیکن نہیں، کرشمہ جو ہے وہ پھر ہوگا اشاروں سے، اور اشارہ اور طلسم جادو جس کا چلے گا، یہ جادو کی چھڑی چلے گی، رزلٹ اس کے حق میں آئے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ جہاں یہ کہا جا رہا ہے، ہر طرف سے آواز آ رہی ہے، ایک باری پھر شیر یعنی نواز شریف چوتھی بار وزیر اعظم، اور بار بار شہباز شریف نے بھی یہ کہا ہے جو مسلم لیگ نون کے اس وقت صدر ہیں، ان کا بھی یہ کہنا ہے سابق وزیر اعظم کہ چوتھی بار بنیں گے نواز شریف. لیکن ان کو چیلنج بھی ان کا موجود ہے جو آصف زرداری کر رہا ہے کہ نہیں جی ایسا نہیں ہوگا، اب کی وزیر اعظم پیپلز پارٹی کا ہوگا. یہ نہیں وہ دعویٰ کر رہے کہ جی ان کے وزراء تو کر رہے ہیں، سابق ساتھی تو کر رہے ہیں سینئر لیڈر کہ بلاول بھٹو زرداری ہوں گے، لیکن نہیں، میرا خیال یہ تھا کہ آصف زرداری خود ہوں گے، لیکن ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا. اور ایسا لگ رہا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کم از کم اگر مفاہمت بھی ہو گئی کوئی، یعنی مشاق جمہوریت بھی بیچ میں آ گئی، تو وہ کہہ رہے ہیں نواز شریف کو وزیر اعظم نہیں بننے دیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ بھائی یہ ہاتھ میں لایا تو ہو سکتا ہے کہ تو صدر بن جاؤ، کیونکہ دو بڑی پارٹیاں تو ہیں نا، اتحاد تو بنے گا. اور جب پوری اکثریت نہیں ہوگی، بھاری اکثریت کسی کو نہیں ملے گی، جو سروے آ رہے ہیں، جو چیزیں آ رہی ہیں، اس سے تو یہ لگ رہا ہے. اور پھر ابھی ایک سوال یہ بھی ہے کہ الیکشن عمران کی حمایت میں عمران کی موجودگی میں ہوگا یا عمران کے بغیر ہوگا. کہنے والے کہہ رہے ہیں وہ جیل میں ہوں گے، سزا یافتہ ہوں گے، ان کو سزا ہو چکی ہوگی 1-2 مقدمے میں، مقدمے بہت زیادہ ہیں، 9 مئی کا بھی ہے، سائفر کیس بھی ہے، تو وہ جیل میں ہوں گے. اور مائنس عمران خان جو ہے، پھر پی ٹی آئی جو ہے مختلف سیاسی جماعتوں سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرے گی یا اتحادی بننے کی کوئی کرے گی، ورنہ ایک سلسلہ شروع ہو جائے گا. لہٰذا سولو فلائٹ نشتہ. آج اتنا ہی، پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ. جاتے جاتے آپ سے درخواست، INN کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اور اپنے قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں. سدا سلامت رہیں. اللہ نگہبان.